अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 75% बच्चे और बच्चियां 10वीं जमात तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि तीसरी जमात में पढ़ने वाले 81% तालिबे इल्म दूसरी जमात के अंग्रेजी के जुमले ही नहीं पढ़ सकते। सूबे सिंध और बलोचिस्तान में बिल तरतीब 60 से 78% तक 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां स्कूल ही नहीं जाते। तालीमी शोबे में पाकिस्तान का सिर्फ यही अलमिया नहीं है, बल्कि सिस्टम में भी अनगिनत गलतियां हैं, जिसके बायस हम एक महज़ब मुआशरे के तौर पर इस दुनिया में उभर ही नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन भी है, जिसमें दीनी मदरसे, गवर्नमेंट स्कूल्स, नाम नेहाद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ओ लेवल्स जैसे एजुकेशन सिस्टम की डिवीजन है। इस डिवीजन ने न सिर्फ मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है, बल्कि फिरका बंदी को भी जन्म दिया है। दुनिया भर में तालीम को सस्ता दिफा समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में 66 ईयर्स में 24 तालीमी पॉलिसीज के बावजूद ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। आज हमारा मुल्क इस दौड़ में 132वें नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है, और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुल्क अपनी टोटल पैदावार का सिर्फ 2% हिस्सा तालीम पर खर्च करता है। हमारा मजहब हमें तलकीन करता है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। हैरत तो यह है कि हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ इसी हुक्म पर ही हमेशा अमल किया है, और इसी मकसद को पेश नजर रखकर जिसे भी आला तालीम चाहिए उसे चीन या मगरबी ममालिक या इंडिया भेज दिया जाता है। हमारे मुल्क में तालीम के शोबे में खराबी की जड़ जागीरदार और सियासतदान भी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया या पाकिस्तान में ही बड़े बड़े तालीमी इदारों में दाखिला दिलवा दिया, जहां ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तालीम दी जा रही है, जबकि आम शहरी के बच्चे इन्हीं गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में पुराना निसाब पढ़ने पर मजबूर है। जरूरत इस अम्र की भी है कि पाकिस्तान में यकसा निजाम तालीम इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में गरीब के बेटे के लिए निजाम तालीम और है, जबकि अमीर लोगों की औलादें मुल्क के बड़े बड़े निजी स्कूलों में इंटरनेशनल डिग्रियां हासिल करने की दौड़ में लगी हुई हैं। हम इन सारे एस्पेक्ट्स पर ही आज बात करना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है क्या जो एजुकेशनल सिस्टम हमें इस वक्त नजर आ रहा है वो सही भी है, जो हमारे कायद और अल्लामा इकबाल ने हमें एजुकेशन के हवाले से बताया था, हम उस पर कहां तक अमल कर पाए हैं इन 66 सालों में। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए आज की इस डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाइव स्टूडियोज में जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप जान गए होंगे कि आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, हमने जो पाकिस्तान के हवाले से लिटरेसी रेशियो है उस पर एक रिपोर्ट पुट टुगेदर की है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी अपडेट हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। आईने पाकिस्तान के शिक 25A के मुताबिक रियासत 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी मयार तालीम फराहम करने की पाबंद है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के तालीमी इंडेक्स में शामिल 120 ममालिक में 113वें नंबर पर है। पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटीज दुनिया की 250 जामियात की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 58.5% है। मर्दों ख्वानदगी की शरह 70.2, जबकि खवातीन में 46.3% है। दिल्ली इलाकों में ये शरह 50.2 और शहरी इलाकों में 73.7% रिकॉर्ड की गई। सूबों के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में ख्वानदगी की शरह 70%, सिंध में 69%, खैबर पख्तूनख्वा में 60% और बलोचिस्तान में 50% है। दुनिया भर में ख्वानदगी की शरह अगर देखी जाए तो यूरोपीय ममालिक सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में ख्वानदगी की शरह 74, जबकि चीन की शरह ख्वानदगी 93% है, जो पाकिस्तान से 1 साल बाद आजाद हुआ। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौजवानों की बहबूद के लिए 6 नई स्कीमों का ऐलान किया है। मंसूबों के लिए 18 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें जिला कर्ज, छोटे कारोबारी कर्ज, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए तरबियत, नौजवानों की हुनरमंदी, पसमानदा इलाकों के तलबा और तालिबात की फीस अदायगी और लैपटॉप्स की फराहमी के मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त तालीम और सेहत पर मुल्क की मजमूई पैदावार का तकरीबन 3% खर्च करता है, जबकि सिर्फ तालीम पर यह शरह 4% तक होनी चाहिए।
جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہماری رپورٹ کو، مجھے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں، آئی وانٹ ٹو نو کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہوئے نظر آئے ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے، کس قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا ان کے مطابق پاکستان میں آج؟ لیکن نیلم، آپ نے یہ جو ٹاپک لیا ہے، جو سبجیکٹ آج آپ نے چوز کیا ہے، اگر اس کا صحیح جواب ہم تلاش کر سکے تو آنے والی صدیوں میں پاکستان دنیا کی عظیم ترین طاقت بنے گا. اور ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ پچھلے 65 سال میں اس ایک سوال کا جواب ہم نہیں تلاش کر سکے کہ کس قسم کا نظام تعلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ٹرین اے چائلڈ یو ہیو ٹو ٹرین ہز گرینڈ فادر فرسٹ. اگر آپ کسی بچے کی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی دادا کی تربیت کریں، کیونکہ کئی نسلیں لگ جاتی ہیں قوم کی تیاری میں. قائد اعظم نے جو پیغام ہمیں 1947 میں یا اس سے پہلے دیا تھا، اگر اس پہ ہم اس وقت عمل کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین طاقت ہوتے. یہ بات قائد اعظم نے بالکل واضح کہی کہ ہماری قوم صدیوں تک غلام رہنے کی وجہ سے اس کے ذہن معاف ہو چکے ہیں. یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ غلام سازی کے محرک ہیں، یعنی نظام تعلیم بھی اور اس کا سلیبس بھی، جو اس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تمام غلام سازی کے محرک ہیں. ہم تھوڑا سا کچھ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. قائد نے اس وقت اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ جو ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگنے والی ہے اس کے مطابق تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یاد رکھیے ہم ایک ایسی ریاست کی تعمیر کر رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کی تقدیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے جا رہی ہے. یعنی آپ کا رول لوکل نہیں ہے، آپ نے گلوبل پوری امت میں کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز قیادت آپ نے آنے والی نسلوں میں پیدا کرنی ہے وہ اس نظام تعلیم سے نہیں پیدا ہوگی. فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور صحیح طرز تعلیم کی اہمیت پر جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے. مجھے افسوس ہے کہ ایک صدی تک بیرونی تسلط کے زیر اثر ہمارے لوگوں کی تعلیم و تربیت پر وہ توجہ نہ دی جا سکی جو دی جانی چاہیے تھی. پھر فرماتے کہ تعلیم سے مراد صرف درسی تعلیم نہیں ہے، یعنی ٹیکسٹ بکس اور کتابیں پڑھ کر 5ویں 6ٹھی 8ویں 10ویں کلاسیں پوری کرنا نہیں، مگر اس کا بھی معیار انتہائی خراب ہے. یعنی وہ بذات خود ہمارے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بذات خود اتنے گھٹیا معیار کا ہے. ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کی کردار سازی کے لیے، جنریشنز کی کردار سازی کے لیے اپنے لوگوں کو متحرک کرنا ہوگا. مستقبل کی معاشی بہبود کے لیے اپنے لوگوں کو سائنسی اور تکنیکی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. مختصراً ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی کردار سازی کرنی ہوگی، کیریکٹر بلڈنگ، یعنی خودداری، قول و فعل کی یکتائی، دیانتداری اور قوم کی بلوث خدمت اور احساس ذمہ داری. یعنی بنیادی طور پر بات جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری قوم غلام ہے، ہماری قوم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہمارا رول، ہماری ڈیوٹی پوری عالم اسلام، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہمیں اپنی قوم کو آزاد بھی کرنا ہے، ہم نے اس کو معاشی طور پر اکنامکلی اسٹیبل بھی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی کردار سازی کرنی ہے کہ وہ باکردار، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل، پاک باز. ہمیں ایک ایسی نسل پیدا کرنی ہے کہ جو آنے والی نسلوں کی قیادت کر سکے، ان کے لیے رہنمائی دے سکے. تو پھر زاہد حامد صاحب کیا ہم یہ کر پائے پچھلے 66 ایئرز میں؟ کیا ہم وہ نسل پیدا کر پائے؟ ہمارا المیہ ہی یہی ہے. ہم وہی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو قائد اعظم اور اقبال کا صرف آپ کلام اٹھا لیجئے، تعلیم کے معاملے پر جتنی بات اقبال نے اور قائد اعظم نے کہی ہے، بابا اقبال حکیم الامت تھے. آپ نے پوری امت کے بیمار، جتنے بیمار ہیں ہمارے، جو امراض ہیں اس امت کو، جو بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ان کی انہوں نے تشخیص کی، اسی لیے حکیم الامت کہا جاتا ہے آپ کو. اور ایجوکیشن ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. تعلیم کے حوالے سے جو بیڑا غرق اس قوم کا کیا گیا ہے، ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی کہ پاکستان میں 1860 کا نظام بنا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ پاکستان کا تعلیمی نظام 1830 کا بنا ہوا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور ہم ملینیم میں انٹر ہو چکے ہیں، اور ہم اسی 1830 کے سسٹم آف ایجوکیشن کے ساتھ. 1830 میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم 1830 میں کیسے بنے گا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے پوری طرح ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ یا ہائی کورٹ جو بنی ہوئی ہیں یہ ساری 1860 کی بنی ہوئی ہیں، 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب انہوں نے پوری طرح قبضہ کر لیا. لیکن ایجوکیشن سسٹم پر کام برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور برٹش گورنمنٹ نے 1830 میں کام شروع کر دیا تھا. لارڈ میکولے کے نام سے ایک ریپرزینٹیٹو تھا برٹش گورنمنٹ کا کہ جو انڈیا میں آیا، اور اس نے پالیسی ڈیفائن کی تھی کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایجوکیشن پالیسی انڈیا میں کیا بنائیں گے. اور اس نے یہ کہا کلیئرلی کہ ہمیں ایک ایسی قوم تیار کرنی ہے کہ جو ہم حکمرانوں یعنی انگریزوں اور غلاموں یعنی جس انڈینز پہ ہم حکومت کر رہے ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک بفر اسٹیٹ بنا، بفر ایک قوم تیار کرنی ہے جو اصل دیکھنے میں آپ کو وہ
آپ کو کالے نظر آئیں گے, دیکھنے میں ہندوستانی نظر آئیں گے, دیکھنے میں ہندو اور مسلمان نظر آئیں گے, حقیقت میں اندر سے ان کی سوچ, ان کی ذہن, ان کی فکر انگریز ہوگی, اور وہ غلاموں پر حکومت کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے. اور اس نظام تعلیم کو جی قطع کلامی معاف زاہد حامد صاحب, تو پھر آج جو ہمیں یہ ایجوکیشن سسٹم نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں ایک طرف تو گورنمنٹ اسکولس کی ایجوکیشن, ان کا جو کریکولم ہے وہ نظر آ رہا ہے, دوسری طرف ہمیں پرائیویٹ جو اسکول سسٹم نظر آ رہے ہیں, اے لیولز او لیولز نظر آ رہے ہیں, پھر مدرسہ اسکولس بھی نظر آ رہے ہیں, تو کیا یہ پورا سسٹم مل کر ہمیں سلیوز اور ماسٹرز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہوا تھا. دیکھیے بنیادی طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب انگریزوں نے اپنا پورا جوڈیشل اکنامک پولیٹیکل سسٹم یہاں پہ نافذ کیا, تو لاہور میں آپ کے ایچ ایس این کالجز بنائے گئے. ایچ ایس این کالجز جو اس زمانے میں تھے وہ لاہور کے جو فیوڈلز تھے, پنجاب کے جو فیوڈلز تھے, لارڈز تھے, وڈیرے تھے, جو تمام انگریزوں کے ٹوڈیز اور ٹاؤٹس تھے کہ جن کی مدد سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا, ایچ ایس این کالج, لارنس کالج, گھوڑا گلی, برن ہال, اس طرح کے سارے انسٹیٹیوٹس اس وقت بنائے گئے تھے انگریزوں نے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے ان غلاموں کے لیے کہ جو ان کے ساتھ وفادار تھے. باقی پورے ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام کا سب سے پہلا کام جو انگریزوں نے کیا, یاد رکھیے گا اس سے پہلے بھی کہ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا, پہلا کام انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے زبان تبدیل کر دی ایجوکیشن سسٹم کی. اس سے پہلے پورے انڈیا کے اندر 1000 سال سے جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ فارسی یا عربی میں پڑھایا جاتا تھا, یا ہندو پڑھتے تھے سنسکرت میں. تو پھر آپ کے مطابق کیا زبان ہونی چاہیے ہمارے موجودہ سسٹم میں؟ ہم اس پہ آ رہے ہیں آپ کو. تو انگریزوں نے کیا کہ بڑے بڑے مسلمان جو عالم فاضل, ملا فاضل, مسلمانوں کی ڈگریز ہوا کرتی تھی, 12 سال 14 سال 16 سال پڑھ کے نکلتے تھے, اس کو انہوں نے ایک ہی رات میں کہہ دیا کہ سارے ہندوستانی جاہل ہیں, ان کو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا تصور نہیں کیا جائے گا جب تک یہ انگریزی نہ پڑھیں. اب سوال یہ تھا, اور اس وجہ سے سر سید نے پھر وہ انگریزی بولنے سر سید کالج بنایا, سر سید اسکول بنایا, کالج بنا, آگے جا کے علی گڑھ یونیورسٹی بنی, وہ انگریزی کی تعلیم بھی دینی شروع کی. مگر اس پر علامہ اقبال نے بڑا سخت کرٹیک کیا تھا. یہاں پہ ہمیں رک کے تھوڑی دیر علامہ اقبال سے پوچھنا پڑے گا کہ جو انگریزی اس وقت سکھائی جا رہی تھی, جو انگریزی کا ایجوکیشن سسٹم لایا جا رہا تھا, وہ صرف زبان نہیں تھی. یہ بات اب دنیا کے سارے سوشالوجسٹ اکنالج مانتے ہیں کہ آپ جب کوئی دوسرے ملک کی زبان پڑھتے ہیں تو آپ صرف زبان نہیں پڑھتے, آپ اس کی تہذیب, اس کے اخلاقیات, اس کی morality, اس کی قدریں, اس کا دین, اس کا مذہب, سب کچھ اس کے ساتھ آتا ہے. اور یہ بات اقبال نے پھر بڑے دکھ سے, بڑی تکلیف سے اقبال نے جو ڈائگنوز کیا, کیونکہ اقبال کے دور میں بھی یہی تعلیمی نظام تھا, تو اقبال نے جس طرح بتایا ہے, ایک نظر ہم آپ کو وہ سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو. اقبال کہتے ہیں, خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو خوش ہیں کہ نوجوان ہمارے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کالج میں چلے گا, یونیورسٹیز کھل گئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم آئے گی, بڑے انلائٹنڈ ایجوکیٹ ہو جائیں گے ہمارے بچے. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بچے سیکولر ہو جائیں گے, لادین ہو جائیں گے, قرآن و سنت کو چیلنج کرنے لگیں گے, مسلمان ہونے پر شرمسار ہونے لگیں گے, ان کو ہر بات اچھی لگے گی جو مغرب سے آئی ہے, لیکن خود مسلمان ہونا, ایون ہندوستانی ہونا, پاکستانی ہونے پہ ان کو شرم آئے گی. اقبال کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, یہاں یہ آپ کی انگریزی والی بات کا جواب ہے. ٹھیک بات لڑکیوں کی انہوں نے کہی ہے, لیکن یہ صرف ایک طرز ہے, بچے بچیاں سب, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. قوم نے ڈھونڈ لیا کہ اب تو ہم ترقی کر جائیں گے کہ ہم سارے بچے انگریزی بولتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے. ہمارے روش مغربی ہے مد نظر, یہ سب کے سب فوکس ان کا یہ ہے کہ ہمیں مغرب جیسا ہو جانا چاہیے, جس طرح ویسٹ نے ترقی کی ہے ویسی ترقی ہم کریں. وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ, اپنی جو ویلیوز ہیں اورینٹل کی, اسلام کی, ہمارے جو اخلاق اور کردار اور ویلیوز ہیں, بزرگوں کا ادب ہے, بڑوں کا, اس کو گناہ سمجھنے لگے اس انگریزی کو پڑھ کر. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اب ہوگا کیا اس کے بعد, آنے والی نسلیں جو ہم خراب کر رہے ہیں, پوری جنریشن کو ہم کرپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے انگریزی زبان سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر زیادہ حامد صاحب جو کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے مائنڈ میں کہ چلیں انگلش لینگویج, آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش لینگویج نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں کہہ رہے. کیا آپ کی کیا ویژن ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اردو ہونی چاہیے, آل 100% انگلش ایکسکلوڈ کر دی جائے؟ دیکھیے پہلے تو یہ کیسے اس کو بیلنس لے کے چلیں؟ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جیسے بات ہم نے کہی کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن پاکستان کے لیے کیا تھا. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن پاکستان کا تھا وہ یہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں گے جس کی قیادت پاکستان کرے گا. قائد اعظم نے یہی بات فرمائی جو میں ان کو آپ کو یہاں پہ کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ ہم ایسی ریاست کی تعمیر کر رہے ہیں جو پورے عالم میں اسلام کی تقدیر میں اپنا کردار ادا کرے گی, لہٰذا ایک وسیع سوچ کو اپنانا ہوگا اور ایسا طرز فکر جو صوبائیت کی سرحدوں, محدود قومیت اور نسلی تعصب سے بالا تر ہو. ہمیں حب الوطنی کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر متحد کرے. صرف یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی. پہلے تو آبجیکٹو ڈیفائن کریں. آبجیکٹو دیکھیے, انگریزوں کی بات ہم آپ کو بتائیں,
انگریز ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت اس طرح کی تھی کہ ان کے اوپر سورج نہیں ڈوبتا تھا. وہ ایک آدمی بھیجتے تھے ایک علاقے میں اور پورا علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے. ایک لارنس آف عربیہ انہوں نے بھیجا جس نے ترکوں کے خلاف پورے حجاز اور عربیہ میں ایسی بغاوت کروائی کہ پورے خلافت عثمانیہ ہی ٹوٹ گئی ایک آدمی کی وجہ سے. انہوں نے ایک لارڈ کلائیو بھیجا بنگال میں جس نے ایسی سازش بنائی کہ نواب سراج الدولہ بھی شکست ہوئی، پورا بنگال انڈیا کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ کرتے کیا تھے؟ بات یہ تھی کہ ان کا ویژن، ان کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ پہلی بات یہ سکھاتے تھے اپنی قوم کو کہ تم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر تیار کر، پہلے ویژن تو ڈیفائن کرے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جو لارڈ میکولے تھا اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ طنز کیا تھا، اس نے کہا کہ صاحب یہ جتنا بھی عربی اور فارسی کا لٹریچر ہے، سنسکرت کا لٹریچر ہے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں، وہ اتنا گھٹیا ہے، اس کسی قابل نہیں ہے، اس کو ہمیں جلا کے پھینک دینا چاہیے کہ یورپ کی ایک لائبریری میں اس سے زیادہ مٹیریل علم کا ہمیں ملتا ہے، لہذا ہمیں پورا یورپین لٹریچر لا کر یہاں مسلط کر دینا چاہیے. المیہ کیا ہوا کہ انگریزی سیکھنے کے ساتھ ساتھ، انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیکسپیئر بھی پڑھیں، ہم کرسٹوفر مارلو کو بھی پڑھیں، اور ہم میکبیتھ بھی پڑھیں، اور ٹیمنگ آف دا شروع بھی پڑھیں، اور ہم یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں جو کلچر ہے ان کا پورا ساتھ ساتھ تہذیب، وہ ضروری نہیں تھا. لٹریچر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں تھا. ہمیں انگریزی لینگویج اگر سیکھنی تھی ٹیکنالوجی کے لیے، وہ ہمیں ضرور اکوپ کرنا چاہیے. اس کے لیے کہیں نہ اقبال نے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم تو خوش ہیں اس بات سے کہ نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، یہ سارے سیکولر ہو جائیں گے، لادین ہو جائیں گے. ایز لانگ ایز ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کیا چیز صحیح پک کرنی ہے اور کیا چیز غلط، تو تب آپ اس لینگویج کا لینگویج ضرور لے سکتے ہیں. دیکھیے اردو جہاں تک تعلق ہے، اردو 700 سال پرانی زبان ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ اردو کو یہ کسی علاقے یا زمانے کی جگہ کی زبان نہیں تھی. اردو کو حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر حضرت امیر خسرو نے اردو زبان تیار کی تھی. امیر خسرو کا نام تو آپ نے سنا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی سنا ہے، لیکن کوئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ اردو زبان حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر بنائی گئی تھی. اور 700 سال ہو گئے اس زبان کو آئے ہوئے، اور اس کے اوپر اتنا کام اس زبان میں کیا گیا کہ صرف چونکہ مسلم دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی زیادہ، مگر اس کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ، پورا فلسفہ، پوری سوشیولوجی، پوری لینگویجز، پورا علوم و فنون کا سارا خزانہ اردو میں موجود ہے. حیدرآباد دکن کی یونیورسٹیز میں تو باقاعدہ انجینئرنگ اور میڈیسن بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی. یہ 1948 میں جب انڈین آرمی نے حیدرآباد پہ حملہ کیا اور وہاں یونیورسٹی کو جلا دیا تو ساری وہ ٹرانسلیشن کتابیں اور کام جو ہم نے اردو زبان میں کیا ہوا تھا. اور دیکھیے یہ بات میں قائد اعظم یہ بتائیں، جی میں قائد اعظم کا کوٹ آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے کہ آپ بار بار اردو پہ ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں. جی قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں یہ بات تقریر کرتے ہوئے 1948 میں کہی تھی کہ ریاست کے صوبوں کے درمیان مشترکہ زبان صرف ایک ہونی چاہیے اور وہ زبان صرف اردو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا یہ امر واضح ہے کہ ریاستی زبان اردو ہی ہونی چاہیے. ایک ایسی زبان جسے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے پروان چڑھایا، ایک ایسی زبان جو اسلامی تمدن اور مسلم روایات کو کسی بھی دوسری صوبائی زبان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اپنے اندر سموئے ہوئے، جو دوسرے مسلم ممالک میں بولی جانے والی زبانوں کے بھی قریب ترین ہے. یعنی یہ اردو زبان جو اپنے پوری تہذیب کلچر 1400 سال کا ساتھ لیے ہوئے اور عربی اور فارسی اور ترکی سے بھی نزدیک ہے، تو ہماری زبان اردو ہوگی. آغاز یہاں غلط ہو گیا. ٹھیک، تو یہ اگر ہم یہ ڈائریکشن صحیح کریں کہ اسٹیٹ لینگویج جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، پاکستان کی جو منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، ان کو آپس میں اردو میں بات کرنے میں کون سی پرابلم ہے؟ ہمارے وزیر، ہمارے منسٹر تو جو عہد لیتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ بھی انگریزی میں، جو تقریر کرتے ہیں وہ انگریزی میں کرتے ہیں. کس کو سنا رہے ہیں؟ اس قوم میں کتنے لوگ ہیں جو انگریزی جانتے ہیں؟ ٹھیک، میں یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کروں گی. زیادہ حامد صاحب یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا. ناظرین، ہم بریک سے واپس آنے کے بعد یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آج ہمیں جو پاکستان کی سچویشن نظر آ رہی ہے، ایجوکیشنل کرائسس نظر آ رہا ہے، کیا ہمیں ایجوکیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے؟ جو ہمیں اس وقت ہمارے ملک کے 1.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں آنے والی نسلوں میں یہ بچے کیا کردار ادا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ سب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اسٹے ود اس، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में हमें एजुकेशन का सिस्टम जो है उसमें कहाँ क्या फ्लॉज नजर आते हैं, उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बनकर उनको खत्म कर रहे हैं। जाहिद हामिद साहब, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी कि आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 19 करोड़ की पॉपुलेशन में हमें तकरीबन 7 करोड़ अफराद अनपढ़ नजर आ रहे हैं। फिर अगर हम आगे मजीद जाएं तो जिनमें से 1.5 करोड़ बच्चे जो है इस वक्त आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में करिकुलम आता है, निसाब आता है, फिर एजुकेशन सिस्टम आता है, तो इसमें कहां आपको फ्लॉज नजर आ रहा है? किस किस्म का करिकुलम होना चाहिए? जो ये डिफरेंट करिकुलम्स हमारे सामने हैं, स्टैंडर्ड सामने है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो ये डिवीजन हमें क्यों नजर आ रही है? लेकिन नीलम, ये सवाल सबसे पहले ही पाकिस्तान बनते ही, जैसे हमने कहा कि कायद और इकबाल ने और उसके बाद जो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया कायद आजम ने, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अल्लामा मोहम्मद असद जो जर्मन कन्वर्ट लियोपोल्ड वेस थे, उनके जिम्मे ये काम यही दिया गया था कि एजुकेशन पॉलिसी बनाए पाकिस्तान को। और एक हैरत अंगेज आइडिया दिया था अल्लामा मोहम्मद असद ने लियाकत अली खान को, प्राइम मिनिस्टर को। लियाकत अली खान से उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के सारे स्कूलों में 1 साल के लिए छुट्टी कर दें, स्कूल बंद कर दें। और लियाकत अली खान जरा हैरान भी हुए कि ये क्या बात है, हम स्कूल बंद कर दें। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम नया करिकुलम बनाएंगे पूरे पाकिस्तान का, और हम टीचर्स को तैयार करेंगे कि जो उस करिकुलम के मुताबिक पढ़ाएं। और उसके बाद 1 साल के बाद जब हम दोबारा स्कूल खोलेंगे तो नए करिकुलम के ऊपर नए असातिज़ा के साथ हम एक पूरी नई पॉलिसी के साथ चलेंगे, पूरी कौम की सिमत मुतय्यन हो जाएगी। ना अगर ये अंग्रेज के बनाए हुए निजाम पर, अंग्रेजों के बनाई हुई गुलाम एजुकेशन सिस्टम पर चलते रहे तो हमारी आगे आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी। इतनी बड़ी विजन के साथ अल्लामा असद ने ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, अल्लामा असद को मुल्क से बाहर भेज दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन को आग लगा दी गई, लिहाजा ये आइडिया ही खत्म हो गया। अलमिया यही है कि हमने जिस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम वही है जो अंग्रेजों का चलता चला आ रहा है, और हमने एक लफ्ज चेंज नहीं किया उस जुडिशियल सिस्टम में। और आज ये जुडिशियल सिस्टम जिस पर हम आइंदा बात करेंगे कि पाकिस्तान को तबाह करने का बाइस बन चुका है, इसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम का अलमिया भी यही है कि हमने पहले तो ये तय ही नहीं किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के गोल्स क्या होने चाहिए। जिस तरह कायद ने डिफाइन कर दिया था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में आपने किरदार अदा करना है, आने वाली नस्लें तैयार करनी है, उर्दू जबान को बुनियाद बनाना है। और क्योंकि जब आप अंग्रेजी जबान में बात करते हैं, देखिए, तो आप फिर ऐसी गुलाम कौम पैदा करते हैं क्योंकि वो मुतासिर होती है अंग्रेज से। आप ईरान में जाइए, आप तुर्की में जाइए, आप चाइना में जाइए, हमारे हमसाये के ममालिक हैं। ईरान में इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा पॉलिसी पेपर्स जो लिखे जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मुसलमान दुनिया में, वो ईरान से लिखे जा रहे हैं। टर्की मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन चुका है, वो टर्किश में सारे काम करता है। चाइना ने पूरी दुनिया को आज रस्सी डाल दी है, नथ डाल के रख दी है, और चाइना का हाल ये है कि सब कुछ वो अपना चाइनीज जबान में करते हैं। और सिर्फ हम एक वाहिद दुनिया की कौम है कि जो अभी तक जबान पे कंफ्यूज्ड है। हमारे बच्चों को ना उर्दू आती है ना अंग्रेजी आती है। इससे बड़ा अलमिया हम क्या बताएं कि पहले हमारे बुजुर्ग अरबी और फारसी और उर्दू जानते थे, अब हमारे बच्चे उर्दू भी नहीं जानते। यानी जिसको आप उर्दू कहते हैं, या तो वो रोमन उर्दू लिखी जाती है या अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं, पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर, यानी जिसमें कोई भी उर्दू नहीं है, जो इसमें कुछ भी उर्दू नहीं है। हत्ता के उर्दू बनाने का जो इदारा हुकूमत पाकिस्तान का है उसका नाम है उर्दू डिक्शनरी बोर्ड, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी वो खुद भी अपने तर्जुमा नहीं कर सकते, वो वैनिश होती जा रही, खत्म होती जा रही। इससे बड़ा जुल्म हम अपनी पाकिस्तान मुसलमान नस्ल के साथ, कौम के साथ नहीं कर सकते कि हम उर्दू को जाया करें। तो फैसला तो हमने इधर ही नहीं किया। ठीक, तो फिर हम अब अगर हम यहाँ पे जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हमें मुख्तलिफ पॉलिसीज भी नजर आती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आती हुई जाती हुई नजर आ रही हैं, फेडरल बजट्स में एलोकेशन नजर आ रही है, एजुकेशन पर फंडिंग की जा रही है, हर प्रोविंशियल बजट को आप देख लें तो उसमें एजुकेशन के लिए डेडिकेट किया जा रहा है। जो अब हमें नवाज शरीफ हुकूमत नजर आती है, आपने देखा होगा उन्होंने अपने सेकेंड खिताब में जो है, दूसरे खिताब में 6 स्कीम्स लेकर आए हैं, वो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने काफी इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, उन्हें लैपटॉप स्कीम दी है। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो सारी काविशें हो रही हैं, ये क्या बेमानी है? बिल्कुल बेमानी है। देखिए, हम आपको तो फिर इनको फिर मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए? देखिए, अर्ज करें ना आपको कि माने तो उनको उस वक्त मिलेगा कि जब पहले आप नजरियाती सिमत तय करेंगे कि आप इनको बनाना क्या चाहते हैं। गुलामों को लैपटॉप देने से वो गुलाम ही रहेंगे, बड़ा अच्छी वो नेट सर्फिंग कर लेंगे, लेकिन उनमें वो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज नहीं पैदा होंगे, वो आजाद कौम नहीं बनेंगे। इसी तरह अलमिया यही है कि आपका नौजवान जो निकल रहा है वो बिल्कुल मुंतशिर है। मैं इकबाल का यहां पे आपको शेर सुनाता हूं। इकबाल ने जो उस वक्त कहा, उन्होंने कहा, मदरसा अकल को आजाद तो करता है मगर, आप बच्चों को यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भेजते हैं, यूरोप अमेरिका में जाते हैं, अकल तो आजाद होती है, उनकी तरह घूमते फिरते हैं, सोचते हैं, बात अंग्रेजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, ठीक, छोड़ जाता है ख्यालात को बेरब्त तो निजाम।
ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. آج پاکستانی نوجوان نسل سب سے زیادہ کنفیوز نسل ہے. ہمارے بڑے فوکس تھے, ان کو پتا تھا پاکستان کیوں بنایا. ہمارے بچے بالکل کنفیوزڈ ہیں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون. وہ پاکستانی ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ انگریز ہیں, وہ کہنے کو پاکستانی ہے لیکن اردو نہیں بول سکتے. آپ 100 بچوں کو بٹھا کے یونیورسٹی اور کالجز میں کہیں اپنا نام لکھو, 100% لوگ انگریزی میں نام لکھیں گے, اردو میں نام نہیں لکھیں گے اپنا, کیونکہ اردو زبان سے ان کا کوئی روحانی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس ڈائریکشن کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ بالکل ریورس کریں, جس طرح قائد اور اقبال نے کہی ہے. علامہ اقبال کو اٹھائیے. علامہ اقبال نے جو ڈائگنوسس کیا ہے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آپ کو تباہ و برباد کس طرح کر رہا ہے, ان غلطیوں کو دور کرنا شروع کر دیں. حکیم الامت نے جو سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں اس کے جواب 80 سال پہلے علامہ اقبال ایک سوال کا جواب دے چکے ہیں. آپ یعنی اس ویسٹرن او لیول اور اے لیول کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں علامہ اقبال کہہ کر گئے. آپ پوچھیں گے یعنی یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ علامہ اقبال اس کے بارے میں بات کر کے گئے. کیسے؟ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم, یہ جو تم عیسائیوں کا نظام تعلیم لے کر آ رہے ہو, یہ کرتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ او لیول اور اے لیول اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے نا. ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. یہ دین کے خلاف ایک کنسپریسی, ایک سازش, ایک پلان بنایا گیا ہے کہ انسان کو دین سے بیڑا غرق کر کے ان کو نہ مسلمان رہنے دو نہ پاکستانی. اس کی تقدیر میں محکومی اور مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. اگر آپ خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ آپ مسلمان ہیں, جس قوم کے دین کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس قوم کا آج عالم یہ ہے کہ دنیا کی جاہل قوم یہ ہے, جس کے اندر اقبال نے بھی اس پہ رونا رویا تھا اور طنز کیا تھا کہ استغفر اللہ, یعنی آج ہم نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں, دین میں بھی رسوا دنیا میں بھی رسوا, جس کا آغاز اس بات سے تھا کہ پڑھو. حضور نے جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ اس لیے دیا تھا, چھڑوایا اس بات پہ تھا کہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہ ہماری میراث تھی جو ہمارے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کی دی ہوئی ہے, ہمارے بزرگوں نے جو کیا تھا. تو پھر آج جیسا آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ حامد صاحب کہ ہم ٹوٹل 120 ممالک میں جو ہے ہم 113ویں نمبر پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکیں؟ دیکھیے کیا میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہمارے بچوں کو جو سارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ریزن, جو وجہ بتائی جاتی ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کہ تمہیں اچھی نوکری ملے گی. آپ نے ویژن کیا دے دیا؟ آپ نے ویژن اس کو یہ نہیں دیا کہ تم نے جا کے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے, تم نے دنیا میں قیادت کرنی ہے, تم نے نیل کے ساحل سے تابہ خا کے کاشغر, تم نے جا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لیڈرشپ رول لینا ہے, تم کو نوکری اچھی ملے گی. یعنی ہم آپ کو اقبال کہتے ہیں عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا. جو آج کا دور ہے, جو زمانہ ہے, یہ تو تمہارے لیے موت کا فرشتہ ہے کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش, اس نے تم کو تمہاری روح قبض کر لی, تمہیں مار دیا ایکچولی صرف تم کو فکر معاش دے کر. تمہیں کھاؤں گا کیسے, اچھی جاب کہاں ملے گی, ملٹی نیشنل میں کروں کہ امریکہ جا کے کروں, یہاں کام کروں. یہاں پر رک کے ہم آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ سنانا چاہیں گے, اور یہ سچا واقعہ ہے. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے پشاور میں, بہت عالم فاضل, بڑے علم والے, بڑے ماشاءاللہ کئی زبانیں جاننے والے, بڑی مسلمانوں کی تاریخ, فلسفہ, دین, حدیث, تفسیر اور سارے معاملات اسلامی تاریخ کے سمجھنے والے. ایک دن ہمارے ایک اور بزرگ دوست ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ دوست بڑے بزرگ اداس بیٹھے ہیں, بالکل رونے والے ہوئے. پوچھا ان سے کیا ہو گیا, کیا معاملہ, روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے دونوں بیٹے تھے, دونوں ہی جاہل نکلے, ایک ڈاکٹر بن گیا ایک انجینئر. بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز تیار کرنا, قومیں اس طرح نہیں تیار ہوتی کہ کیریکٹر بلڈنگ چاہیے, ویژن چاہیے, گرومنگ ہونی چاہیے. بالکل. تو اب اگر سیاسی رول کو دیکھیں, ہم پولیٹیکل رول کو دیکھیں, یا جو ہمیں حکومتی اسٹیٹ کا جو رول نظر آتا ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پاکستان کا آئین ہے اس میں تو ہمیں آرٹیکل 25A کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی جو ایجوکیشنل ریسپانسبلٹی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ ریاست کا فیلئر بھی نظر آ رہا ہے, ریاست ان بچوں کو اسکول تک لے جانے میں ناکام نظر آ رہی ہے, جو نصاب وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک فیلئر نظر آ رہا ہے. تو پہلے یہ ان کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ریاست کیوں فیل ہوئی؟ ریاست اگر اپنے 100% ریسورسز بھی تعلیم میں آج ڈال دے, لیکن تعلیم کا نصاب اور طریقہ کار وہی رہے جو پچھلے 150 سال سے چلا آ رہا ہے, تو پھر آپ نے غلام در غلام ہی پیدا کرنے. بات یہ نہیں ہے کہ کتنے ریسورسز اور وسائل آپ تعلیم پہ ڈال رہے ہیں. اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں کسی شخص کا ان پڑھ یا جاہل ہونا ناقابل یقین, ناقابل بیان بات ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو وہ تو جس طرح نماز اور روزہ ہر مسلمان پر واجب ہے, آپ کو یہ فکر اور سوچ لوگوں میں پیدا کرنی ہے کہ علم حاصل کرنا بھی تم پر واجب ہے. اس کا انتظار نہ کرو کہ ریاست تمہیں پڑھا رہی ہے یا نہیں. یعنی صرف اپنے گھروں میں, خاندانوں میں ہماری مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ جو آج سے 100 سال پہلے, 90 سال پہلے جب اسکولوں کالجوں کا اتنا رواج نہیں تھا, تو گھروں میں ماں باپ سے پڑھ کر سیکھتے تھے. بڑی بڑی کتابیں گھروں میں پڑھی جاتی تھی. علم حاصل, اخلاقیات, کردار, ادب,
दीन, ये सारे मामला घरों में पढ़ा दिए जाते थे। बात यह है कि अगर आपने रोजगार और माश के लिए और पैसे के लिए जाके डिग्री लेनी है, फिर तो आपको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की जरूरत है। अगर आपने इल्म हासिल करना है, नमाज और रोजे की तरह फर्ज समझ के इल्म हासिल करना है, तो यह हर मुसलमान की अपनी जाती जिम्मेदारी है कि उसको यह काम करना है। रियासत इसके लिए माहौल बना सकती है, लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कानून साजी तो नहीं करनी पड़ती। रमजान के महीने में रियासत क्या करती है? रियासत कोई लोगों को जबरदस्ती रोजे तो नहीं रखवाती। इसी तरह लोगों तो आपके अंदर से जो है आपकी एक निकले कि इल्म हासिल करना वाजिब है और आपका मिजाज, इसके लिए माहौल बनाने की ज्यादा जरूरत है फंड्स एलोकेट करने से ज्यादा। और फंड्स एलोकेट करने से पहले आपको नया नसाब तालीम चाहिए, आपको नए असातिज़ा चाहिए, आपको नए इदारे चाहिए कि जहां पर आप वो तालीम दें कि जो आने वाली सदियों में मुसलमान कौम की रहनुमाई के लिए आपको तैयार करना है। कम अज कम ये काम अंग्रेजों से सीख लें कि वो जब अपने निजाम तालीम में ऐसी कौम तैयार करते थे जिसको सिखाते थे कि तुमने ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज नहीं डूबने देना, और वो उनका विजन ग्लोबल होता था। हम तो विजन अपने सूबे और इलाकायत और अपने मोहल्ले से नहीं निकल पाते, और सिर्फ एक मकसद होता है कि अच्छी नौकरी कहां मिलेगी। ठीक, तो हमें बेसिकली अपनी विजन को भी ब्रॉड करना है, हमें अपनी आने वाली नस्लों को जो एक बेहतर विजन भी देनी है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ रहिएगा, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान में जो हमें एजुकेशनल क्राइसिस नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में एजुकेशनल इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर देनी चाहिए? जाहिद हामिद साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूंगी कि जैसे आपसे जो बात हुई अब तक, हमें जो कोलैप्स नजर आ रहा है पूरा पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम, अब इसको वापस रीबिल्ड कैसे किया जाए, यहां से हम कहां जाएं? अगर हम फेडरल बजट की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें 1.3% सिर्फ जो है वो एजुकेशन की तरफ लगता हुआ नजर आता है। फिर हम अगर मेरिट को देखें तो हमें वहां पे इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती, मेरिट बेस्ड जो है वो इंप्लीमेंटेशन हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में नजर नहीं आ रही है। तो हमें अपनी जो गवर्नमेंट का रोल है, जो पॉलिटिकल लीडर्स का रोल है, इस सारे ढांचे को रीबिल्ड करने का, इसमें हर किस्म के फैक्टर्स को इंक्लूड करने का, वो कैसे किया जाए? नीलम, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पाकिस्तान आज तबाह और बर्बाद हुआ है पढ़े लिखे लोगों के हाथों, जाहिलों के हाथों नहीं। जो लोग हमारी जुडिशरी चला रहे हैं, जो लोग हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे निजाम तालीम को चलाने वाले लोग हैं, ये आला तरीन तालीम याफ्ता लोग हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से लोग इसमें बाहर से डिग्रियां लेकर आए, लेकिन मामला ये है, क्या यही लोग कौम को माजूर रखना चाह रहे हैं तालीम के मामले में? मामला यही है कि दोनों बातें, एक तो ये कि इनकी जाहिरी तालीम ने इनको इंसान नहीं बनाया, इनको हराम और हलाल की तमीज नहीं सिखा सके कि ये हराम है और ये हलाल। जो करप्शन मुल्क में है, जो खयानत मुल्क में है, अगर वो खयानत आप रोक सकते, अगर वो खयानत रोक के कौम को आप ये सिखा सकते कि जो पैसे हराम क्या है और हलाल क्या है, आप जब यही नहीं सिखा सके तो बाकी तालीम का, इंजीनियर और डॉक्टर होने का और पॉलिटिशियन होने का, पार्लियामेंट के मेंबर होने का, जुडिशरी का जज होने का क्या फायदा आपको? कि जब यहां पर इस लेवल पर करप्शन हो मुल्क में कि मुल्क के वुज़रा और मुल्क के तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग मुल्क को बेच के खा जाए। तो सवाल यह है कि अगर करप्शन मुल्क में ना हो तो आप रिसोर्सेज भी ज्यादा डाल सकते हैं, फिर आप तालीमी निजाम भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये करप्ट लोग, जिनको जो फ्यूडल क्लास, जो लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि हम जाएंगे तो छोड़ के जाएंगे, जो इस वक्त क्लास है कि जो जाहिरन देखने में आपको पाकिस्तानी नजर आते हैं, हकीकत में उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका दिमाग, उनकी वैल्यूज, उनकी आइडियोलॉजी सब की सब वेस्टर्न लिबरल सेकुलर लादीन है, इल्हाद है इनके साथ जो चला आ रहा है। ये वो लोग कभी पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन चाहेंगे नहीं। यानी पाकिस्तान, बलूचिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर एक दफा वो शख्स लगा था जिसने खुल के कहा कि हम बच्चियों को जिंदा दफन करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो ये इस लेवल की जहालत पर जिंदा रहता हो वो मुल्क में एजुकेशन क्या लाएगा? अब यही अलमिया हमारा है कि एक तो हमारे पास डायरेक्शन और सिमत कोई नहीं, दूसरा हमारे पास अगर थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ने लिखने के लिए है भी तो वहां पे इतनी करप्शन है कि 90% एजुकेशन के वसाइल भी जाया हो जाते हैं खयानत में, वो भी नहीं लगते ठीक से। तालीमी निजाम इतना बोसीदा और बोर है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। उस असातिज़ा और स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि कोई वहां जाना नहीं चाहता। ये सारा अलमिया हमारे साथ है। इस सब को ठीक करने का तरीका एक ही है। अल्टीमेटली बात वहीं आती है, एजुकेशन सिस्टम को अलग से आप नहीं ठीक कर सकते, आपको जुडिशियल सिस्टम भी साथ ठीक करना है, आपको इकोनॉमिक सिस्टम भी साथ ठीक करना है, आपको करप्शन को भी कंट्रोल करना है, आपको मुल्क में एक ऐसी मजबूत मरकजी हुकूमत चाहिए
جو قائد اعظم اور اقبال کے احکامات کو نافذ کرے. ڈائگنوسس ہو چکا ہے, قائد اعظم نے ویژن سیٹ کر دیا تھا, اقبال نے ان بیماریوں کا انالیسس کر دیا تھا, تجزیہ کر دیا تھا, ڈائگنوسس کر دیا تھا کہ ہمیں پرابلم کیا ہے. ان دونوں کو سامنے رکھیے, نئی ایجوکیشن پالیسی نئے ویژن کے ساتھ, نئے ٹیچرز کے ساتھ, جس میں فوکس ہو نہ صرف آپ کی آئیڈیالوجی پہ بلکہ کردار سازی پہ اور پھر ویژن پہ کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے. پھر کیا اس حوالے سے ہمیں کیا مانیٹرنگ اور ایویلویشن کمیٹیز جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اقبال کا المیہ کیا ہے تاکہ وہ نیوٹرلی جو ہے مانیٹر کریں. اقبال نے اس پہ بھی مسئلے کا حل کیا. دیکھیے آج آپ کو پاکستان میں صاحب علم, صاحب نظر, صاحب دانش لوگ نظر بھی نہیں آتے. اقبال کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ اہل دانش عام ہیں, کمیاب ہیں اہل نظر. بڑے بڑے انٹلیکچوئل نظر آئیں گے لیکن صاحب بصیرت, صاحب نظر لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج اسکالرز میں آپ کو احمد بن حنبل, مالک, شافعی جیسے اسکالرز نظر نہیں آتے. آپ کو آج امام غزالی جیسے اور اقبال جیسے لوگ نظر نہیں آتے. آپ کو پوری مسلم دنیا سے لوگ چن کے لانے پڑیں گے. امریکہ کیا کرتا ہے, امریکہ کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں وہ پوری دنیا سے وہ برین ڈرین کرتے ہیں, پوری دنیا سے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو اپنے پاس, وہ فائن برینز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو اب پوری مسلم دنیا میں سرچ کرنا پڑے گا. پاکستان کا رول آنے والی نسلوں میں پوری مسلم دنیا میں. آپ اس پہ کیوں محدود کرتے ہیں؟ بہترین تھنکرز, فلاسفرز, ڈاکٹرز, پڑھے لکھے لوگ ترکی میں ہیں, کچھ ایران میں ہیں, کچھ عرب دنیا میں ہیں, کچھ آپ کو انڈونیشیا, ملیشیا میں ملیں گے. مہاتیر کو لائیں. اس طرح کے لوگ آپ کو, جنہوں نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کیا, آپ کو اس طرح کے لوگ لانے پڑیں گے. پاکستان کے اندر ایسے لوگ کم رہ گئے. یہ بدنصیبی کی بات ہے. اقبال نے کہا نا اہل دانش عام ہیں, کمیاب ہیں اہل نظر. وہ لوگ جو فلاسفر بھی ہوں, تھنکر بھی ہوں, جن میں وہ جنون اور جذبہ بھی ہو کہ ہم نے آنے والی نسلوں میں مشرق سے مغرب تک مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے. جب تک یہ ویژن نہیں لائیں گے, پھر آپ میں یہ حیرت ہو کہ کیوں ہم آپس میں بات انگریزی میں کیوں کریں. پاکستان کی پارلیمنٹ کا اسپیکر جب ملکہ کو کھڑے ہو کے خطاب کرتا ہے پارلیمنٹ میں کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس, ابھی تک ہم آپ کے غلام ہیں, تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ حکمران طبقہ پاکستان کو ایک مسلمان اسلامی ریاست کیوں بنانا چاہے گا, کیوں ہمارے بچوں کو. پھر جو ہمیں یہ ڈوئل پالیسی ایجوکیشن سسٹم نظر آتا ہے زاہد حامد صاحب کے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پرائیویٹ سسٹم ہے جہاں پہ ہمیں برٹش سسٹم نظر آ رہا ہے, امریکن ایجوکیشنل سسٹم نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو ہمیں گورنمنٹ اسکول نظر آ رہے ہیں, پبلک اسکولز نظر آ رہے ہیں, اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, اس میں جو تعلیم ہے وہ ایک کلیریکل لیول سے لوگوں کو آگے نہیں جانے دے پائے گی. اور جو دوسرا سسٹم ہے وہاں پہ سارے بیوروکریٹس اور لیجسلیشن میکنگ اور یہ طبقہ جو ہے وہاں پہ پروموٹ کرے گا. تو یہ ہمیں اتنا فائن ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں. یہ پورے ملک میں ہر جگہ ہے. جب پورا ملک میں بجلی ہوتی ہے, بجلی کا کرائسس ہوتا ہے, کہیں بجلی نہیں ہوتی تو اس اعلیٰ طبقے کے گھر میں جنریٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہوتا ہے, یہ اپنے لیے سیکورٹی گارڈ الگ کھڑ کے اپنے موٹر, ان کے اپنے کانوائز چلتے ہیں سیکورٹی کے. پورے ملک کے اسکولوں کا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہوتا ہے, یہ اپنے بچوں کے لیے الگ اسکول بنا لیتے ہیں. پورے ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہے, یہ اپنے لیے گاڑیاں خرید لیتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ یہ پبلک سسٹم میں آئیں. آپ کو یہ پرائیویٹ اسکولوں کا سلسلہ, آپ کو یہ سارے او لیولز اور اے لیولز ختم کر کے جس دن پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بچے پاکستان کے سرکاری اسکول میں پڑھنے لگیں گے, اس دن سرکاری اسکول پہ بھی تمام انویسٹمنٹ حکومت کی ہوگی اور وہ شاندار ہو جائیں گے. تو پھر آپ کے خیال میں جو کے پی کے کی حکومت نے ابھی ریسنٹ اسٹیپ اٹھایا ہے ایجوکیشن کی جانب کے, ایجوکیشن فار آل, وہ تمام اسکولوں میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں کریکولم میں سبجیکٹس کو لا رہے ہیں ایکویلٹی گراؤنڈز پر, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک پہلا قدم ہے جہاں پہ ہمیں ایک صوبے میں کچھ ہارمنی نظر آئے گی ایجوکیشن گراؤنڈ؟ کانسیپٹ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ پورے اسکول, پورے پاکستان کے اندر ہر بچے کا تعلیمی نظام بھی ایک ہو, ایک فوکسڈ ہو, آئیڈیالوجی ڈیفائنڈ ہو, ٹیکسٹ بک کریکولم ڈیفائنڈ ہو, آپ اس کو ایک سمت میں لے کے چلیں. اور جب آپ اردو میں پڑھانے کی بات کریں گے نا تو پھر یہ طبقاتی فرق ختم ہو جاتا ہے کہ شہر کے بچے اور ہیں, گاؤں کے بچے اور ہیں, اردو میں سارے پڑھ لیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگریزی ایجوکیشن سسٹم پہلی کلاس سے انگلش میڈیم ڈالتے ہیں, اس بچے کو جو گاؤں سے آتا ہے اس کے خواب میں کبھی اس نے انگریزی نہیں سنی دیکھی ہوتی, اور شہر کے بچے کو انگریزی زیادہ آتی ہے, اس لیے پھر آپ کلاس ڈفرنس کر دیتے ہیں کہ گاؤں کا بچہ شہر کا بچہ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے. جب آپ اردو پہلی جماعت سے شروع کریں گے معاملہ تو پھر سارے بچے اکٹھے پڑھیں گے, پھر ٹیکسٹ بک کریکولم آئیڈیالوجی. لیکن بات وہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے اساتذہ بھی تیار کرنا ہے. محمد اسد والی بات جو تھی یہاں سمجھ آتی ہے پروفاؤنڈ, کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سارے اسکولوں میں 1 سال چھٹی کر دیں, اس سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا کہ بچے 1 سال نہ پڑھیں, لیکن اگر غلط کورس اور غلط ٹیکسٹ بکس پڑھیں گے تو ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی. اس بات پہ ذرا غور کرنا پڑے گا. بے شک اگر 6 مہینے اسکولوں میں چھٹی کرنی پڑے, ویسی چھٹیاں جو پڑھ رہے ہیں, سمر ہالیڈیز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کیا سیکھ رہے ہیں. دی جا سکتی ہے. اقبال نے یہ بات کی کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, یعنی اسکول کالج کے پرنسپل جو اسکولوں میں جاتے ہیں, مجھے ان سے شکایت یہ ہے کہ شاہین بچوں کو دے رہے ہیں سبق خاک بازی کا, یعنی شاہینوں کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے زمین پر رہ کر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے. فرعون کے بارے میں اقبال نے یہ طنز کیا تھا کہ وہ کمبخت خام خواہ بچے قتل کرتا تھا, اس کو کالج کی نہ سوجی, بچوں کو کالج میں بھیج دیتا, وہاں ویسے ہی مارے چلے جائیں گے, یہ بچے کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو انفارچونیٹلی
آپ چاہے کامن ایجوکیشن سسٹم بنا دیں، چاہے آپ طبقاتی سسٹم رکھیں، جب تک کہ اس کے اندر ٹیکسٹ بکس جو ہیں، جو کتابیں، جو ڈائریکشن، جو فوکس ہے اور جو زبان ہے، اس کو آپ درست نہیں کریں گے، آپ اسی طریقے سے جاہل اور غلام قوم پیدا کریں گے. ٹھیک. میں زاہد حامد صاحب ایک اور فیکٹر کو ٹچ بیس کرنا چاہوں گی جو ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس کا، کہ وہ اتنا انٹرمنگل ہوا ہے پولیٹیکل انفلوئنس ایجوکیشنل سیکٹر میں، اور اب مزید ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمیں ایک موجودہ حکومت کی جانب سے جو اسکیمز لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یوتھ کے لیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ یوتھ کو برائب کیا جا رہا ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اب آگے جا کے ڈائریکشن پاکستان کی سیٹ کرنے جا رہا ہے، تو جس کے جانب رجحان ہوگا یوتھ کا وہی ہمیں ایز اے فیوچر گورنمنٹ کے طور پر نظر آئے گا. تو یہ بتائیں کہ ہم اس سیکٹر کو کیسے الگ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل انفلوئنس کو ایجوکیشن سے کیسے الگ کیا جائے؟ اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمان معاشروں میں نہ سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں اور نہ تعلیمی اداروں میں کوئی سیاسی انفلوئنس ہوتا تھا. یہ کانسیپٹ ہی سارے جدید دور کے فتنے ہیں سارے. جب مسلمان معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو قومیت پہ، لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ تقسیم ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ونگ بناتی ہیں اور نوجوانی کے طبقے سے یونیورسٹی کالجز میں ہی آپ نوجوانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں صوبائیت پہ، قومیت پہ، لسانیت پہ، فرقہ واریت پہ، پھر آگے جا کے وہ فتنے تو اٹھیں گے. آپ کو بڑی سختی سے قائد اعظم واز ویری فرم آن دس. انہوں نے نوجوانوں کو جب نصیحت کی تو بڑی سختی سے کہا تھا کہ سیاست سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہے، اپنی تربیت پہ فوکس کرنا ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کی ذمہ داری اٹھا سکیں. یہ تو بڑی سختی سے نافذ کرنا پڑے گا. کوئی پالیٹکس یونیورسٹیز اور کالجز کے لیول پہ نہیں. آج کل میڈیا کے ذریعے بچے ویسے ہی اویئر ہوتے ہیں پالیٹکس کے بارے میں، سب کو پتا ہے، لیکن جب قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو مارنے قتل کرنے لگے اور پھر وہی پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں، پھر وہی سیاست نظر آتی ہے انارکک جو آپ کو آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے. تو یہ المیہ تو لازمن کسی صورت میں بھی نوجوانوں میں سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو میرٹ کی پہچان ہے، ہم اس میرٹ کی پہچان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کیسے لے کر آئیں تاکہ میرٹ گراؤنڈز پر جو ہے بچے تعلیم حاصل کر پائیں؟ لیکن کیا نا آپ سے کہ آپ جب سوائے پرابلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، انجینئرنگ کے اور اس کے وہ سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کو اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا، باقی تو سارے مضامین جو ہیں، معاشرتی علوم ہے، تو اسلامک جتنے بھی ہمارے تاریخ ہے، ہمارا مذہب ہے، دینیات ہے، باقی تمام مضامین ہیں، وہ سارے اردو میں کرائے جا سکتے ہیں. عرب دنیا میں ساری میتھمیٹکس عربک میں ہوتی ہے، ایرانی ساری میتھمیٹکس فارسی میں کرتے ہیں، ساری میتھمیٹکس ٹرکش میں کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں میتھمیٹکس اردو میں کر سکتے؟ اور بات یہی ہے اس معاملے پہ کہ جب ایک نظام تعلیم ایک زبان میں ہوگا، پھر پوری قوم کے بچوں کو آپس میں کمپیٹ کرنے میں پھر میرٹ آپ کی صحیح قائم ہوگی. ابھی آپ نے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رکھا ہوا. ایک بچہ جیسے عرض کیا کہ وہ صرف انگریزی بولتا ہے، مغرب کے نظام سے پڑھ کر آیا ہے، دوسرا بچہ آپ کا دیہاتی بچہ ہے، گاؤں سے نکلا ہے، اس نے انگریزی سنی نہیں کبھی، وہ مدرسے میں چلا جاتا ہے، اور مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ کمپیٹ کر نہیں سکتا. اور یہ طبقے پورے معاشرے میں صدیوں تک چلتے ہی رہیں گے اس طرح اگر آپ نے اس کو یہاں روکا نہیں تو. پاکستان میں جو آپ مدرسہ کلچر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، مدرسے کلچر کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ مجھے مدرسے سے پرابلم نہیں ہے، یقین کریں. جتنا پرابلم جتنا اگر مدرسے کی ہماری جو بریڈ نکل رہی ہے، آئی ایگریڈ کہ وہ صرف پڑھنا لکھنا ہی جانتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اکثر جو فرقہ واریت میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس مدرسے میں جاتے ہیں وہ کسی فرقے کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ بڑی تباہی ہماری یونیورسٹیز، کالجز، او لیول اور اے لیول کے بچوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل پاکستان کی حکمرانی کریں گے. مدرسے کے بچے پاکستان پر حکومت نہیں کرتے. پچھلے 65 سال میں لیکن پھر جو آپ نے کہا کہ وہ فرقہ واریت میں آگے جا کے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ فرقہ واریت میں اسپرٹ کو پروپوگیٹ کریں گے؟ یہ بچے فرقہ واریت میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ لادین ہو جاتے ہیں، وہ لبرل سیکولر بنتے ہیں، یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. المیہ تو دونوں طرف ہے. پاکستان کا ہم نے یہی بات کہی کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے بچے مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. پاکستان کو تباہ کرنے والے بچے وہ ہیں جو یونیورسٹیز اور کالجز اور او لیول اور اے لیول سے پڑھ کر نکلیں. ساری اپنی لیڈرشپ کو دیکھ لیں، کوئی مدرسے کی گریجویٹ نہیں ہے. تو پھر یہ ماڈریشن ہمیں نظر آنی چاہیے، نہ ہمیں مدرسہ کلچر کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے، نہ ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے. یہی بات ہے. تو ان دونوں سسٹم میں ہمیں ماڈریشن لانی چاہیے. تو آپ کے خیال میں مدرسے میں کن سبجیکٹس کو ایڈیشن کرنا چاہیے، اور ویسٹرن جو ہمیں اسکول سسٹم نظر آ رہے ہیں ان میں کن چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے؟ اگین جب آپ ایک مسلمان ایجوکیشن، پاکستانی ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں تو اس میں آپ جب انگریزی مثال کے طور پر آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کو وہی بات ہم نے کہی کہ آپ کو شیکسپیئر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان آتھرز نے انگریزی کی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں جو مسلمان تاریخ، مسلمان ویلیوز، فلسفی، اقبال اور قائد اعظم کے بڑے اچھے لیٹرز ہیں، کورسپونڈنس ہے، اس کو پڑھائیں نا انگریزی میں آپ، تاکہ انگریزی بھی سیکھیں اور آپ اپنی تاریخ اور ویلیوز کو بھی جانیں کہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت کیا کہا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انگریزی سیکھنی ہے نا، شیکسپیئر اور آپ نے شرلک ہومز کو تو نہیں سیکھنا. سو یہ المیہ ہے قوم کا. اور مدرسہ کلچر میں آپ کے خیال میں کس چیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے اندر آپ کو
اس کو آپ کو ایک اسلامک ایجوکیشن دینی پڑے گی, وہاں پہ ایک اسلامک کریکولم بنانا پڑے گا. آخر ٹرکی نے کیا ہے, دیکھیے ٹرکی نے اس کا مسئلے کا حل نکالا ہے. ٹرکی میں انہوں نے مکتب سکولز نکالے, ایک سکول سسٹم انہوں نے ٹرکی میں نکالا ہے کہ جہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور جہاں پہ جدید دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس یونیورسٹی سے وہ اذان بھی دے سکتا ہے, جماعت بھی کرا سکتا ہے, وہ مسجد کا امام بھی بن سکتا ہے, وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے. آپ جب تک اس فرق کو ختم نہیں کریں گے, مسلمانوں میں عیسائیت کی طرح کلرجی الگ کلاس نہیں ہے, تھیوکریسی ہماری الگ نہیں ہے. ہر مسلمان بچے کے کان میں بھی اذان دے سکتا ہے, جماعت بھی کرا سکتا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کو ماڈل سکولز کے اندر اس طرح کے مسلمان پیدا کرنا ہے. یورپ میں, انگلینڈ میں آج کل بہت جگہوں پہ مسلمان سکول اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. کیٹ سٹیونز جو مسلم ایڈ کے نام سے جو ایک ریلیف ایجنسی بھی چلاتے ہیں, انہوں نے اسلامک سکول بنائے ہوئے ہیں پورے انگلینڈ میں, اور وہ اسی طرح کے ہیں کہ جہاں پہ بچہ جماعت بھی کرتا ہے, اسکول کے اندر جماعت اور اذان بھی ہوتی ہے, دین بھی سکتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ اپنے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بھی نکلتے ہیں. آپ کو یہ انٹیگریٹ دونوں طرف کرنا ہے, یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی اور مدرسے میں بھی. اس کو جب آپ اس گیپ کو کم کریں گے, پھر آپ وہ مسلمان پیدا کریں گے کہ جو فرقے سے بھی بلند ہوں گے, ملحد بھی نہیں ہوں گے, اللہ اس کے رسول دین پاکستان پر ایمان رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کی قیادت کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب, ہمارے شو کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے انالیسس سنے جو ہمیں پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم میں فلا بیکس نظر آ رہے ہیں, اور جو ہمیں اس وقت ایک لیک آف ایجوکیشن نظر آ رہا ہے. پاکستان کی 19 کروڑ عوام میں 7 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں, اور جو 1.5 کروڑ بچے اس وقت ہمارے آج اسکول نہیں جا پا رہے. تو کون سے ایسے ریزنز ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے؟ کیا ہماری لیڈرشپ میں پرابلم ہے؟ کیا ہماری اب تک کی آنے والی حکومتوں کی جانب سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں اپنے شو کو قائد اعظم محمد علی جناح کے کوٹ سے ختم کرنا چاہوں گی. ان کے چند الفاظ میں ہی ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق تعلیم کسی بھی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی قربانی تعلیم سے زیادہ نہیں. تو پھر آج ہمیں پاکستانی قوم کیوں اس تعلیم سے ہی محروم نظر آتی ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.